बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। जो किसान गंदम काश्त कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि वो किसान जिन्होंने काश्त कर ली है और वो किसान जो अभी काश्त कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। इस वक्त मैं ज़राअत ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे ज़राअत के जो ऑफिसर है वो उनके साथ मैं इंटरव्यू करूँगा, और उसमें तमाम वो सवालात जो लोगों के जहन में हैं, जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें मिसाल के तौर पर आपने गंदम की जो काश्त की हुई है, जो बुवाई की है, अगर जिनने कर ली है, इस वक्त उनको क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा पानी किस वक्त लगाना है, उसकी किस तरह निगहदाश्त करनी है। जिन लोगों ने अभी काश्त करनी है तो वो बुवाई कैसे करेंगे, बेहतर तरीका कौन सा है जिससे इंतहाई कम खर्च में ज़्यादा बेहतर औसत ले सके। तो ये आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम होगी। तो आप आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी वीडियो दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़राअत के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो उनका इंटरव्यू भी होगा। इनका मैं पिछली बार भी मैं कर चुका हूँ इंटरव्यू। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बातें की थी, जो आप लोग सुन भी चुके होंगे। मेरा व्लॉग वो बहुत वायरल हुआ था। तो जो इनसे बातें करेंगे, ये इंतहाई अहम बातें होंगी, ख़ास तौर पर गंदम के मुतालिक। तो गंदम के जो हमारे किसान हैं वो ये वीडियो शौक से देखें, कोई स्किप ना करें। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद जो है इंतहाई अहम जो मशवरे हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो हमारे साथ ज़राअत के बहुत बड़े अफीसर मौजूद होंगे, और वो इंतहाई तजर्बाकार इंसान है, और वो इंशाल्लाह अपने तजर्बे से आपको भी और मुझे भी मुस्तफ़ीद करेंगे। आगे बढ़ते और आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। जी, तो किसान भाइयों, इस वक्त मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला ख़ान साहब के पास मौजूद हूँ। असदुल्ला ख़ान साहब का पहले भी एक हमारा प्रोग्राम हुआ था, जो माशाल्लाह बहुत वायरल भी गया, लाखों लोगों ने उसको देखा, पजीराई मिली। और आज जी मैं उनके पास इस वक्त मौजूद हूँ, और इंतहाई तजर्बाकार ऑफिसर हैं, बहुत ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं, और ज़राअत के हवाले से भी बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जो मेरे पास सवालात हैं वो इंशाल्लाह जो भी मैं सवालात करूँगा, और वो आपकी दिल आपका होगा, ज़बान मेरी होगी इंशाल्लाह, और वही सवाल आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे, मेरे लिए भी एक सीखने की बात होगी, आप सब दोस्तों के लिए भी सीखने की बात होगी। तो बढ़ते हैं असदुल्ला भाई के पास और उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असदुल्ला भाई, क्या हाल है? ठीक है सर? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक। अच्छा असदुल्ला भाई, इस बार जो मौसम है उसके हवाले से सबसे पहले मुझे बताएं कि आज 11वें महीने की आप देखें 14 तारीख हो गई है, और अभी तक गर्मी की ये पोजीशन है। तो गंदम की जो टिलरिंग है उस पर क्या असर इसका पड़ेगा? और पहले मौसम के हवाले से बता दें, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। जी ये देखें ना, ये तकरीबन 2020 से हमारा मौसमी हालात जो है ना चेंज हो गए हैं। तो अब 2021 को देख लें, 2022, 23, अब 24। तो ये पहले ये था कि हमारी अक्टूबर के अंदर भी गंदम जो है ना काश्त हम शुरू कर देते थे। ख़ास तौर पे बेट एरिया जो है ना, वो अक्टूबर 25-20 अक्टूबर से स्टार्ट कर देता था। तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता था, आखिर के अंदर जो ग्रोइंग डिग्री डेज थे वो पहले पूरे हो जाते थे, और उसका जो सिट्टा था ऊपर से हाफ खाली रह जाता था, और हमारी पैदावार कम आती थी। ठीक। लेकिन इस दफ़ा जो है अब मौसम कदरे बेहतर हो गया है, ठीक है। तो हमारी जो काश्त है अब प्रॉपर टाइम है। ख़ास तौर पे 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये 10 इतना इम्पोर्टेंट डेज़ हैं गंदम के हवाले से। जो बंदा इसके दौरान काश्त कर लेगा उसके नंबर ऑफ़ टिलर्स पूरे आएंगे। हमारे पौधों की तादाद है 10 लाख से 12 लाख, ठीक है। ठीक। तो वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे अगर हम इस टाइम के अंदर काश्त कर लेते हैं। तो हमारा बेस्ट टाइम जा रहा है, काश्तकार लेट ना करें। अक्सर दोस्त जो है ना वो अभी तक उन्होंने रखी हुई है फसल, वो फ़ौरन फसल अपनी काश्त करें उसको। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि मौसम अब कदर बेहतर हो गया है, तो अब बिजाई का भी आपने बेहतरीन टाइम मुझे बता दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो काश्त कर ली है, जिन लोगों ने काश्त नहीं की, तो उनके लिए आप सबसे पहले तो मुझे आप बताएं कि बेहतर तरीका क्या है। क्या जिस तरह हमारे इलाकों का फ़र्क है, जैसे जनूबी पंजाब है, अपर पंजाब है, जैसे बरानी इलाके हैं, शुमाली पंजाब है, या दीगर हमारे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इन सब में बिजाई के तरीक़ेकार मुख्तलिफ है या एक जैसा है? इसके हवाले से भी बताएं। इसमें जो बिजाई का तरीका कार है, वो सबसे बेस्ट मेथड जो है ना वो है ड्रिल स्विंग। ड्रिल स्विंग। ड्रिल स्विंग, ठीक है। तो हमारे इलाके अब तहसील शुजाबाद के अंदर हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके फार्मर्स को दिखाई है ड्रिल के हवाले से,
اس کے اندر ممبر ایگریکلچر رانا اعجاز احمد نون صاحب بھی تھے، اے سی صاحب بھی تھے، کثیر تعداد میں ذمہ دار بھی موجود تھے. تو ہم نے ان کو طریقہ کار بتایا ڈرل سوئنگ کے حوالے سے سب سے بیسٹ میتھڈ ہے. اس کے بعد آپ جو لامحالہ شروع سے چلتا آ رہا ہے چھٹا اکثر فارمر کرتے ہیں اس کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ بیڈ سوئنگ بھی ہماری ہو سکتی ہے ویٹ کے حوالے سے. تو یہ 3 طریقے جو ہے نا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کھڑی کپاس کے اندر سوئنگ کرنی ہے وہ چھٹا لگا سکتا ہے، یا کوئی اور اس کی فصل کھڑی ہے تو اس کے اندر بھی وہ چھٹا کر سکتا ہے اپنا ویٹ کا. اچھا، بیج کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا جو بیج حکومت کہہ رہی ہے، جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس بیج کو استعمال کریں، یا جو لوگ گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی اس میں نا دیکھیں یہ بھی پراپر ایک دیکھیں جیسے ہماری آبادی ہوئی ہے تو ہمیں پروڈکشن پیداوار کے اندر بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اب آپ ہسٹری دیکھ لیں، ہماری پہلی ویرائٹی بنی تھی 1984 کے اندر میکسی پاک کے نام سے. پاسبان 90 ہو گیا، انقلاب 91 ہو گیا، عبدالستار بکھر 2002 ایک کی ورائٹیز ہیں. ایون 2006 کے اندر چلے جائیں، سحر ہو گیا، شفق ہو گیا، لاسانی 2008 کے اندر، فیصل آباد 2008 کے اندر. اب یہ ورائٹیز جو ہے نا یہ ناکام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے لیٹسٹ ورائٹی کاشت کرنی ہے تاکہ ہم ایوریج پروڈکشن یہ دیکھ لیں 35 من سے لے کر فی ایکڑ سے لے کر 70 من آپ کا فی ایکڑ ایک گیپ ہے 35 من کا. ٹھیک ہے. جو فارمر ہمارا کیلکولیٹڈ فگر کے اندر ٹائم کے اوپر کاشت کر لے، ٹائم کے اوپر سوئنگ کرے، اس کا پراپر سیڈ ریٹ استعمال کرے تو یہ 35 من کا گیپ جو ہے نا وہ لے سکتا ہے. ٹھیک. سمجھ لیں ایک اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو 35 من لے رہا ہے، جو فالو کر رہا ہے وہ 70 من لے رہا ہے. تو سمجھ لیں اس نے ڈبل اپنا کاشت کیا اور اس کو زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا اچھی ورائٹیز جو ہے ہماری اکبر بہت اچھی ورائٹی ہے، غازی ورائٹی ہے، اس کے علاوہ اجالا ہو گیا، عروج ہو گیا، سبحانی، نواب، صادق، فخر بکھر، بکھر سٹار، بہت ہی لیٹسٹ ورائٹیز ہیں. اچھا پوٹینشل ہے اس کے اندر. تو یہ آپ کاشت کریں گے تو اچھی پیداوار رہے گی. اچھا اسد اللہ بھائی یہ بتائیں کہ بیج کی بات ہو گئی، اب جس وقت اس کی بوائی کرتے ہیں تو بوائی میں جو لوگ جنہوں نے آپ کرنی ہے تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس میں کھاد اس وقت کون سی دینی چاہیے بوائی کے وقت، اور بوائی میں کتنے حل کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیں. جی اس میں تھوڑا ہمارا پچھلے سوال کے اندر ایک جواب رہ گیا ہے. جس بندے کے پاس سیڈ اگر گھر میں بھی اویلیبل ہے پڑا ان ورائٹیز کا تو وہ گریڈ کر کے کاشت کر سکتا ہے. تو وہ سب سے بہترین سیڈ ہے، وہ ورائٹی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یہ کریں. اس کے علاوہ سیڈ ٹریٹمنٹ کریں، فنجی سائڈ اس کو لازمی لگائیں تاکہ اس کے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت آ جائے. تو یہ کرنے سے ہماری پیداوار زیادہ ہے گی. اس کے علاوہ اچھی پیداوار کے حصول کے لیے سب سے بہترین اور متوازن کھاد جو ہے نا وہ ہے فاسفورس، ڈی اے پی، اس کے ساتھ پوٹاش. آپ لوگ ایک بیگ ڈی اے پی اور ایک بیگ پوٹاش ایس او پی استعمال کریں گے تو ہماری پیداوار بہت اچھی آ سکتی ہے بوائی کے وقت. ہاں جی. اچھا، یہ ہم نے ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ جب ہم بجائی کر رہے ہیں تو اس وقت یہ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس وقت استعمال کرنا ہے. اچھا جیسے ڈرل کی صورت میں آپ کہہ رہے ہیں تو ڈرل میں پھر اس کو مکس کر کے ڈالنا ہے؟ جی اس کا پراپر طریقہ ہے، مکس کر لیں، پراپر ڈرل بھی ہو جاتی ہے اور وہ بینڈ پلیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ آگے کھاد بھی ہو گیا، پانی تو اس کے وتر پہ اس کا ہو گیا سارا کچھ. اب اس کے بعد یہ بتائیں جن لوگوں نے اب کاشت کی ہوئی ہے وہ آگے کون سا پلان کریں، جن کا اب پانی لگنے والا ہے پہلا، تو اس میں کیا کھاد ڈالیں پہلے پانی میں، کیا طریقہ کار کریں؟ اس میں ہمارے نا 6 قسم کی خوراک ہے. ایک ہے فاسفورس، دوسرا پوٹاش، تیسرے نمبر میں نائٹروجن، چوتھے نمبر پہ زنک، پھر سلفر اور بوران. آپ لوگ اب 20 یا 22 دن کے بعد جو پہلا پانی لگائیں گے اس کے اندر ڈی اے پی 1 بوری، آدھی بوری یوریا کھاد یہ مکس کر کے ہم نے 1 ایکڑ کے اندر استعمال کرنا ہے. تو اس کے ساتھ ہماری اچھی پیداوار آ جائے گی. اس کے علاوہ آپ لوگ بوران اور زنک کا جو استعمال ہے آپ ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گوب کی حالت جو ہے نا سب سے بہترین حالت ہے، یعنی کہ جب ہماری فصل 70 سے 75 دن کی ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا اس کا. اچھا اسد اللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جن کی فصل 20 دن کی ہو چکی ہے، 20 دن سے لے کے 50 دن کے دوران جو ٹلرنگ کا عمل ہے، جو شگوفوں کا عمل ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. اس کے لیے کسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے شگوفے زیادہ نکلیں، ٹلرنگ اچھی ہو؟
یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے ٹائم ہے وہ اس کے اندر پانی لگانے کا وقت ہوتا ہے جب ہمارے ٹلر نکل رہے ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارا 22 سے 26 دن کا جو ٹائم ہے ایٹ دا ٹائم آف سوئنگ سے آپ کیلکولیٹ کر لیں. یہ اس وقت پانی ہر صورت میں لگانا ہے ہم نے. اگر پانی نہیں لگے گا تو ہمارے پودے کی جو تعداد ہے وہ پوری نہیں ہوگی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. 2-3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے گندم کے اندر. پہلا وقت کاشت، دوسرے نمبر پہ آپ اچھی ورائٹی کا انتخاب کریں، تیسرے نمبر پہ آپ فاسفورس کھاد کا استعمال کریں، چوتھا نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم جو ہے وہ ہے آپ جو پہلا پانی لگا رہے ہو وہ 22 سے 26 دن کے درمیان ہوتا ہے. تو اس ٹائم کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس کو زیادہ پرولانگ نہیں کرنا، پہلے بھی نہیں دینا کیونکہ فصل ہماری ابھی کچی ہوتی ہے، بالکل یلو کلر کی ہوتی ہے. آپ پہلے پانی لگا دیں گے تو اس میں سے پودے جل جائیں گے، ہمارے نمبر آف پلانٹس پورے نہیں رہیں گے. اگر آپ بعد میں دیں گے تو پھر بھی ہمارے ٹلر نہیں بنیں گے. تو یہ کیلکولیٹڈ بیسیکلی ایک بزنس ہے، کاروبار ہے. کاروبار کو جب کیلکولیٹڈ فگر کے اندر ہم لے کے آئیں گے تو ہماری الٹیمیٹلی بینیفٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسد اللہ بھائی، جس طرح موسم کے ٹلرنگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ٹمپریچر کافی کم ہو ہمارے ایٹماسفیئر کا، تو اب یہ جو ٹلرنگ جو اس وقت اس موسم میں، کیا ٹلرنگ پہ کوئی اثر ہوگا؟ کیونکہ موسم تو ابھی گرم جا رہا ہے. اب جو ہے نا ٹلرنگ سٹیج ہمیشہ یہ شروع بھی 25 دن کے بعد ہوتی ہے. آج اگر ہماری 14 تاریخ ہے، 10 سے کو جس نے فصل کاشت کی ہے تو اس کا جا کے دسمبر کے اندر 5 یا 6 یا 4 اس کی ڈیٹ بنتی ہے. تو اس کے اندر ہمارا موسم سوٹیبل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹمپریچر بھی وہاں پہ کول ڈاؤن ہوگا، کم ہوگا. تو ہمارا انشاءاللہ جو ہے نا ٹیلرز بھی بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے، جیسے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی آپ کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا طریقہ جس میں اوسط بھی بہت اچھی آئے، پیداوار بھی اچھی ہو، لیکن اس میں زیادہ خرچہ بھی نہ ہو، تو اس کا بھی کوئی ایسا بھی طریقہ ہے وہ بھی بتا دیں. سب سے بیسٹ میتھڈ آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ ہمارے فارمر کو اس کو فالو کرنا چاہیے. دیکھیں جب بھی ہم کوئی ٹیکنیکل سیشن کر رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ اور ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جسٹ ٹیکنیکل نالج کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں سب سے امپورٹنٹ 5 فیکٹر ہیں. جی. پہلے نمبر پہ ہمارا، میں پھر کہوں گا، وقت کاشت. اگر آپ وقت کاشت نہیں کر رہے، جس میں 1 نومبر سے لے کر 20 نومبر ہے ہمارا بیسٹ ٹائم. اگر ہم پہلے کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں، بعد میں کر رہے ہیں تو 15 سے 20 کلو پر ڈے کے حساب سے نقصان کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ لیٹسٹ ورائٹی. اگر ہم آج عبدالستار یا بکھر کو کاشت کر دیتے ہیں تو وہ اتنا ایوریج پروڈکشن نہیں دے گی. ٹھیک. تو اگر ہم اچھی پیداوار لینے والی ورائٹی لگائیں، وہ جس میں فخر بکھر ہے، بکھر سٹار ہے، اکبر ہے، جو میں پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں، تو یہ آپ کاشت کریں. 50 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے سیڈ ریٹ رکھیں. ڈی اے پی اور پوٹاش اس کا استعمال کریں، یوریا کھاد کا استعمال کم کریں. یعنی کہ اگر آپ 1.5 بوری یا 2 بوری استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنی پیداوار کو کم کر رہے ہیں. اس کو کم کریں یوریا کھاد کو، اس کی نسبت پوٹاش کھاد کا استعمال زیادہ کریں. یہ ہو گیا. پانی جو ہمارے ہیں یہ ٹائم پہ لگائیں. پہلا پانی جو ہے نا 26 دن کے اندر لگائیں، وہ ہمارا ٹیلرز بنائے گا. دوسرا اس کے علاوہ گوب کی حالت کا پانی ہے، سب سے امپورٹنٹ پانی ہے. اگر گوب کی حالت کے اندر پانی نہیں لگے گا تو سیٹا ہمارا صحیح نہیں بنے گا. اس کے علاوہ دانہ بننے کی سٹیج ہے، اس کے اوپر بھی پانی ہر صورت میں لگانا ہے. تو یہ 3 امپورٹنٹ پانی ہے. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. ٹائم پہ لگا لیا، سارا اینڈ تک پانی بھی لگا لیے. تو آخر کے اندر جب ہماری ہارویسٹنگ سٹیج ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ سٹیج ہے. اس سٹیج کے اوپر فارمر تھوڑی سی غفلت کرتے ہیں. وہاں پہ اس وقت بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہماری اکثر فصل کا نقصان ہو جاتا ہے. تو مہربانی کر کے ہارویسٹنگ ٹائم کے اوپر بھی کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے، ریپر کے ذریعے یا کوئی اچھی لیبر لگا کے ہم اس کو ٹائم کے اوپر اگر ہارویسٹنگ کر لیں گے تو ہمارا یہ سارے فیکٹر جو ہے نا پیداوار کے اندر امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے ساتھ ہماری پیداوار آ سکتی ہے. نہیں، میرا جو سوال تھا کہ اس کو سستا کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا ہے کہ جس میں پیداوار بھی اچھی آ جائے اور خرچہ زیادہ نہ ہو. خرچہ سر سب سے امپورٹنٹ ٹائم وہی ہے کہ ٹائم، یعنی کہ اگر ٹائم کے اوپر بہتر کاشت کرنا. دیکھیں اگر ہم فرض سپوز ایک فارمر ہے وہ 25 نومبر کو کاشت کر رہے ہیں، تو 25 نومبر والا فارمر جو ہے نا وہ ویجیٹیٹو گروتھ لینے کے لیے الٹیمیٹلی خرچہ ڈبل کرے گا اپنا. اس کو یوریا کھاد زیادہ دے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ قد بڑھے گا، فصل گر جائے گی، پیداوار نہیں آئے گی. یعنی کہ جو لیٹ کاشت ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہے.
اور جو پہلے ارلی کاشت کر لیتے ہیں اکتوبر کے اندر خاص طور پہ بیٹ ایریا جو کر لیتے ہیں وہ بھی اس کا نقصان ہے. آپ لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو, لہٰذا ٹائم کے اوپر کاشت کرنی ہے. کوئی ایسی بات, اہم بات جو آپ کسان بھائیوں کو بتانا چاہتے ہوں ہمارے چینل کے تھرو؟ میں بس جتنا بھی میرے معزز کاشتکار جو میری تحصیل کے یا باقی جہاں پہ بھی مجھے سن رہے ہیں, ان سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ریٹ کے اوپر نہ جائیں, ٹھیک ہے, آپ پیداوار کے اوپر جائیں. سپوز ایک فارمر اگر پیداوار لے رہا ہے 40 من, ایک فارمر لے رہا ہے 70 من, لیکن اس کی ٹیکنیک کے اندر تھوڑا سا فرق ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنیکس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. خرچے میں بھی تھوڑا سا فرق, خرچے کے اندر بھی فرق ہے. جو بندہ وہ ٹائم کے اوپر نہیں لگائے گا تو الٹیمیٹلی خرچہ بھی اس کا زیادہ ہونا ہے. تو آپ لوگ یہ کاشت کریں. اس کے علاوہ جو بھی فصل لگاتے ہیں نا, اس کا ایک ہوم ورک کر لیں پچھلے سال کا اور اس سال کا ریکارڈ کر لیا کریں, لکھ لیا کریں کہ فلاں پچھلی دفعہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا یا یہ چیز زیادہ ڈال دیا تھا, اس کے ساتھ میرا یہ پیداوار نہیں آئی تھی, تو اس دفعہ وہ ہم نے نہیں کرنی. تو لہٰذا ہوم ورک کریں. یہ بزنس ہے, کاروبار ہے. اب دیکھیں 1 ایکڑ کی جو قیمت ہے نا, کم از کم 25 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ ہے. آپ لوگ 30 لاکھ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کی اچیومنٹ کتنا کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو ہم پیداوار اچھی اس وقت لے سکتے ہیں جب ہماری پیداوار جو ہے نا ٹائم کے اوپر ہم سوئنگ کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے تقریباً تمام ہی سوالات کے جواب دیے, اور میرے خیال میں یہ کسانوں کو بھی اس میں کافی بینیفٹ ہوگا, اچھے ان کو سیکھنے کو بھی ملے گا, اور اگر وہ پریکٹیکلی کرتے ہیں تو بہت اچھی پیداوار بھی حاصل کریں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. تو کسان بھائیو, جیسا کہ اسد اللہ بھائی کے ساتھ میں نے یہ پروگرام کیا, اور اسد اللہ بھائی نے پیداوار کے, گندم کی پیداوار کے حوالے سے میرے خیال میں الف سے لے کے یہ تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ڈسکس کیے. میں نے جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ بھی میں نے سارے کیے, جو انہوں نے اپنی طرف سے بتانے تھے وہ بھی بتائے. یہ مکمل ویڈیو جو ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک انتہائی سبق آموز اور انتہائی ایسی ویڈیو ہوگی جو ان کو آنے والے وقت میں بھی فائدہ دے گی. اب جو کسان سن رہے ہیں, وہ جو کاشت کر رہے ہیں, جو کاشت کیے کے بیٹھے ہیں, ان سب کو فائدہ دے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. تو میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان اور رزق میں اضافہ کرے. تو جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آ سکیں. تو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے اور میرے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو تھی, سیکھنے کے عمل کی ویڈیو تھی. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.